अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं सैयद अब्दुल वहाब शाह और आप देख रहे हैं नुक्ता गाइडेंस चैनल। नाज़रीन, खित्ते की सूरत हाल के हवाले से आज मैं आपके सामने दो शख्सियात की मीडिया टॉक के हवाले से गुफ्तगू करूँगा कि इन दो शख्सियात ने, एक शख्सियत का ताल्लुक अफ़गानिस्तान से है और एक शख्सियत का ताल्लुक पाकिस्तान से है, और इन दोनों शख्सियात ने अपनी मीडिया टॉक में कुछ ऐसी बातें की हैं कि जो आम रूटीन की बातों से बिल्कुल अपोजिट बातें हैं, बिल्कुल उल्टी बातें हैं। यानी जिस तरह के आम रूटीन में मीडिया पर या जिस तरह पाकिस्तान अफ़गानिस्तान के मामलात पर जिस तरह की बातें चल रही हैं, इन दोनों शख्सियात ने गैर मुतवक्का तौर पर एक बिल्कुल उसके बरक्स और उल्टी बातें की हैं। तो ये एक बड़ी अहम चीज़ है और नोट करने वाली चीज़ है, समझने वाली चीज़ है। तो इसलिए मैंने कहा कि मैं इन दोनों शख्सियात की मीडिया टॉक पे इन्होंने क्या गुफ्तगू की वो आपके सामने पेश करूँ। एक अफ़गानिस्तान से शख्सियत हैं, अफ़गानिस्तान की हुकूमत के कौंसलेट जो पेशावर में हैं उनकी मीडिया टॉक है, और दूसरी मीडिया टॉक है पाकिस्तान में लेफ्टिनेंट कर्नल रिटायर नईम लोदी जो हैं, उन्होंने एक मीडिया टॉक की है। उसमें जो उन्होंने बातें की हैं वो भी बड़ी अजीब व गरीब, यानी जो अजीब व गरीब इस एतबार से मेरे लिए तो नहीं, लेकिन इस एतबार से कि हो सकता है वो आपके लिए बड़ी अजीब व गरीब बातें हों, क्योंकि मीडिया पर जो कुछ चल रहा है उन्होंने उसकी बिल्कुल बरक्स बातें की हैं। पहले बात कर लेते हैं अफ़गान कौंसलेट की कि उन्होंने क्या बात की है। उन्होंने दरअसल 2-3 दिन पहले ये ऐलान किया था कि मैं कल के बारे में कहा था, गुज़श्ता कल के बारे में, कि मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करूँगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने बुलाई थी। तो चूँकि अफ़गान हुकूमत के जो लोग होते हैं ये ज़्यादातर बातचीत नहीं करते बहुत ज़्यादा, जिस तरह हमारे वज़रा को और हमारे उनको बड़ा शौक़ होता है मीडिया पे आने का, ये वो धड़ाधड़ उनके बयान डेली के चल रहे होते हैं, तो ये इतनी बयानात नहीं देते, कभी कभी कोई बयान दे दिया। तो इस वजह से जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने का ऐलान किया तो तमाम मीडिया के सहाफ़ी और जितने भी पेशावर में थे मीडिया से ताल्लुक़ रखने वाले लोग, यूट्यूबर वगैरह भी और मेन स्ट्रीम मीडिया के लोग भी, अखबारात के लोग भी, सारे वहाँ पर पहुँच गए, और कॉन्फ्रेंस हॉल जो था वो खचाखच सहाफ़ियों से भरा हुआ था। तो ये कौंसलेट जो थे अफ़गानिस्तान के, ये सामने आए, वहाँ पर डाइस पर आए और इन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस का आगाज़ किया। और अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के आगाज़ करने से पहले ज़ाहिर उन्होंने जो बातें करनी थी उन बातों की आप यूँ कह लें कि सबूत के तौर पर उन्होंने पहले एक तमहीदी तौर पर यह बताया कि मैं जो बातें गोया के कर रहा हूँ ये मेरी ज़ाती राय नहीं है, बल्कि ये बातें मेरी गवर्नमेंट की हैं और जो मुझे हिदायत मिली हैं मैं उसके मुताबिक कर रहा हूँ। क्योंकि उसमें उन्होंने ये बताया, पहले कॉन्फ्रेंस करने से पहले उन्होंने ये बताया कि अभी जो ईद आई थी तो ईद की छुट्टियों में मैं अफ़गानिस्तान गया था, और अफ़गानिस्तान में उन्होंने कहा कि मेरी मुलाकात मुल्ला हैबतुल्लाह से हुई जो तालिबान के अमीर हैं। मेरी मुलाकात जो है वो सिराजुद्दीन हक्कानी से हुई जो हक्कानी नेटवर्क जिनके बारे में आप जानते हैं मशहूर हैं, उससे मुलाकात हुई। और कुछ दीगर ऑफिशियल जो हैं वज़ीर आज़म अमीर खान मुत्तकी वगैरह जितने भी अफ़गान हुकूमत के जो अहम ओहदेदार ऑफिशियल्स हैं कहते हैं कि उनसे मुलाकात हुई। तो ज़ाहिर है इनमें सबसे अहम जो है वो मुल्ला हैबतुल्लाह हैं, उनका हवाला दिया कि मेरी उनसे मुलाकात हुई। तो ये उन्होंने कहा कि अभी चंद दिन पहले ईद पे मेरी इन हज़रात से मुलाकात हुई और मैं मुलाकात करने के बाद अब वापस आया हूँ और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूँ। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने जो बात कही वो मैं आपको सुना देता हूँ, आपको खुद पता चल जाए। अल्हम्दुलिल्लाह अर्स उर्त आज़ाद व देखल कर महाजरीन कर तालीम उर्त आज़ाद दा पर कहना का वकना चदा मकतब की बदी स्कूल की बदी कॉलेज की बदी यूनिवर्सिटी की पाकिस्तानी ब सबक हुआ या वलियापानी बनवाई दा बख्शी के नाम। उन्होंने कहा कि जी अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में मुहाजिरीन को हर किस्म की आज़ादी थी। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में मुहाजिरीन को हर किस्म की आज़ादी थी, यानी जो 20-30-40 साल मुहाजिरीन यहाँ पर रहे, मुहाजिरीन को मुकम्मल पाकिस्तान की तरफ से, हुकूमत की तरफ से, आवाम की तरफ से मुकम्मल आज़ादी थी। यानी गोया कि उन्होंने शुक्रिया अदा किया कि पाकिस्तान की तरफ से हमारे ऊपर ना हुकूमत की तरफ से और ना आवाम की तरफ से हम मुहाजिरीन पर कोई सख्ती नहीं की। और दूसरा उन्होंने कहा कि यहाँ पर तालीम की भी आज़ादी थी। ये तफरीक नहीं थी कि स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में पाकिस्तानी तालीम हासिल करने का पाकिस्तानी तालीम हासिल करेगा और अफ़गानी तालीम हासिल नहीं करेगा, ये कोई तफरीक नहीं थी। जिस तरह पाकिस्तानी लोग स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में तालीम हासिल करते थे, इसी तरह हमारे मुहाजिरीन के बच्चे भी जो तालीम हासिल करना चाहते थे वो करते थे, कोई तफरीक यहाँ पर नहीं थी। तीसरी बात उन्होंने ये कही कि हमारे अफ़गान मुहाजिरीन को यहाँ पर तजारत करने की भी आज़ादी थी, कोई पाबंदी नहीं थी, और मार्केट में काम करने की भी आज़ादी थी, और हस्पताल की भी आज़ादी थी। ये कोई तफरीक नहीं थी ये पाकिस्तानी है तो इसका हमने इलाज करना है, ये अफ़गानी है तो इसका हमने इलाज नहीं करना। तो उन्होंने कहा कि मुहाजिरीन को यहाँ पर तालीम की भी आज़ादी थी, हस्पताल की भी आज़ादी थी, तिजारत की भी आज़ादी थी, मार्केट में काम करने की भी आज़ादी थी, सारी आज़ादियाँ हासिल थी।
اور پھر آگے انہوں نے کہا کہ البتہ افغان باشندے بھی کسی پر بوجھ نہیں بنے، یعنی ایسا نہیں ہوا کہ افغانی مہاجرین جو یہاں پر آئے تھے وہ پاکستانی قوم پر بوجھ بن گئے ہوں، اور وہ بوجھ نہیں بنے، انہوں نے بھیک مانگنے کا راستہ اختیار نہیں کیا۔ یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں اپنے روزمرہ کی زندگی میں کہ ہمیں اگر بھیک مانگتے ہوئے لوگ نظر آتے ہیں تو وہ پاکستانی ہی ہوتے ہیں، افغانی نہیں نظر آتے ہمیں، کوئی شاید اکا دکا ہو بھی لیکن نہیں ہوتے۔ تو انہوں نے کہا کہ مہاجرین نے بھیک مانگنے کا راستہ اختیار نہیں کیا، اپنے انصار پاکستانی بھائیوں سے سوال نہیں کیا، یعنی پاکستانی ہمارے انصار تھے، ہم مہاجر تھے اور پاکستانی ہمارے انصار تھے، لیکن ان مہاجرین نے انصار یعنی پاکستانیوں سے سوال نہیں کیا جی مجھے روٹی دے دو، یہ وہ اس طرح مطلب بھیک نہیں مانگی۔ اور انہوں نے کسی مہاجر نے مزدوری کی، کسی نے مستری کا کام شروع کر دیا، کوئی درزی بن گیا اور اپنا حلال رزق کمایا۔ آگے کہتے ہیں کہ اب اگر مہاجرین کو واپس بھیجا جا رہا ہے تو یہ تشویش کی بات نہیں ہے، یعنی یہ کوئی حیرت انگیز بات نہیں ہے، یہ کوئی پریشان ہونے کی بات نہیں ہے۔ اب واپس بھیجا جا رہا ہے تو واپس جانا چاہیے، آپ کو تو 2 سال پہلے واپس آ جانا چاہیے تھا۔ انہوں نے مہاجرین کو مخاطب کر کے کہا کہ پاکستان اگر آپ کو بھیج رہا ہے تو آپ کو تو 2 سال پہلے، جب وہاں پر امریکہ چلا گیا تھا، امن قائم ہو گیا تھا، حکومت قائم ہو گئی تھی، تو آپ کو تو 2 سال پہلے واپس آ جانا چاہیے تھا۔ آپ کیوں نہیں واپس آئے؟ آپ کو واپس آ جانا چاہیے تھا۔ تو کیونکہ افغانستان آپ کا واپس آئیں، افغانستان آپ کا اپنا ملک ہے، وہاں پر آپ کا اپنا نظام ہے، وہاں پر آپ کی اپنی حکومت ہے۔ اگرچہ ہمیں یہاں پاکستان میں بھی مکمل آزادی ہے، لیکن اپنے ملک میں رہنے کا اپنا ہی مزہ ہوتا ہے۔ یعنی وہ مہاجرین کہتے ہیں ٹھیک ہے آپ کو یہاں پر آزادی ہے، آپ کاروبار کر رہے ہیں، تجارت کر رہے ہیں، تعلیم حاصل کر رہے ہیں، جو کچھ بھی کر رہے ہیں، مکمل آزادی ہے آپ کو، لیکن اپنے ملک میں رہنے کا تو اپنا ہی مزہ ہوتا ہے، لہٰذا آپ لوگ اس میں پریشان نہ ہوں، بلکہ خوشی خوشی آپ واپس آ جائیں۔ تو یہ جو ہے پریس کانفرنس میں انہوں نے ایک تو گویا کہ پاکستان کی حکومت کا اور پاکستان کی عوام کا انہوں نے شکریہ ادا کیا کہ آپ نے ہمارے ساتھ بڑا تعاون کیا، ہمیں مکمل آزادی دی، تعلیم کی آزادی، علاج کی آزادی، تعلیم اس کی کاروبار کی آزادی، ہر قسم کی آزادی دی۔ اور پھر انہوں نے مہاجرین کو مخاطب کر کہا کہ آپ نے بھی بڑا ہمت والا کام کیا کہ آپ نے کسی سے بھیک نہیں مانگی، سوال نہیں مانگا کیا، آپ نے مزدوری کی، 1000 والے مزدوری 500 میں کرتے رہے، محنت کی، کاروبار کیا اور اپنی زندگی یہاں پر چلائی۔ تو اب اگر جنگ ختم ہو گئی ہے، جس وجہ سے آپ نے ہجرت کی تھی وہ وجہ ہی ختم ہو گئی ہے، تو اب آپ کو واپس آنے میں کیا پریشانی ہے؟ واپس آئیں، اپنے ملک میں واپس آئیں، اپنے ملک کو سنبھالیں، اس کا نظام چلائیں۔ تو یہ ان کی باتیں اس لیے تھوڑی سی عجیب تھیں کہ ظاہر ہے عام طور پر جس طرح کی میڈیا پر ہم گفتگو سنتے ہیں دونوں طرف سے، عوام کی طرف سے پاکستان کی اور حکومت کی طرف سے، تو اس سے تھوڑا سا اور طرح کا ایک تاثر ملتا تھا۔ تو یہ شاید کوئی افغانی حکومت جو ہے، افغان حکومت کوئی واپس نہیں لینا چاہتی، تو ایسی بات نہیں ہے۔ انہوں نے باقاعدہ طور پر کہا کہ ہمیں کوئی اس طرح کی پریشانی ہے، اپنے مہاجرین کو بھی انہوں نے تسلی دی کہ آپ واپس چلے جائیں۔ تو ناظرین یہ ایک تھی۔ دوسری اب بات کی طرف آتے ہیں کہ لیفٹیننٹ کرنل ریٹائرڈ نعیم خالد لودھی صاحب جو ہیں، انہوں نے بھی ایک میڈیا ٹاک کی ہے، اس میں بھی انہوں نے کچھ ایسی باتیں کی ہیں کہ جو عام روٹین میں جس طرح کی خبریں چل رہی ہیں، جس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں، اس سے تھوڑی سی ہٹ کر ہیں۔ اور اسی طرح کی باتیں جنرل درانی جو ہیں، مشہور جنرل ہیں، ریٹائرڈ جنرل درانی، اسد درانی، ایک ہفتہ پہلے انہوں نے بھی اس طرح کی تقریباً باتیں کی تھیں۔ اور یہ میں آپ کو اس لیے سنا رہا ہوں کہ میڈیا پر کیا چل رہا ہے اور حقیقت میں کیا ہے، کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں، یہ ریٹائرڈ جنرل جو ہوتے ہیں، ظاہر ہے یہ انہوں نے 30 سال 40 سال پاکستان فوج میں گزارے ہوتے ہیں اور اہم عہدوں پہ گزارے ہوتے ہیں، اور خاص طور پر پاکستان افغانستان کے معاملات میں اہم ذمہ داریاں ان کو ملی ہوئی ہوتی ہیں، اور انہوں نے سارے معاملات کو، ساری صورتحال کو نہ صرف اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوتا ہے بلکہ پریکٹیکل کر کے کیا بھی ہوتا ہے۔ اس لیے ان کی باتیں بڑی اہم ہوتی ہیں کہ یہ جو بات کر رہے ہوتے ہیں اس میں حقیقت ہوتی ہے، سچائی کے زیادہ قریب یہ باتیں ہوتی ہیں۔ تو یہ لیفٹیننٹ کرنل ریٹائرڈ نعیم خالد لودھی صاحب جو ہیں، انہوں نے میڈیا ٹاک کی ہے، اس میں انہوں نے ایک بات کہی ہے جو افغانستان کے حوالے سے میڈیا پر جو کچھ چل رہا ہے۔ مثال کے طور پر کچھ عرصہ پہلے چل رہا تھا جی پاکستان نے واخان بارڈر اس پہ پٹی پہ قبضہ کر لیا، پھر میڈیا پر چل رہا تھا جی حقانی نیٹ ورک اور افغان دوسرے نیٹ ورک کے درمیان جو ہے وہ اختلاف ہو گیا، کسی بھی وقت جنگ ہو سکتی ہے، یہ ہو سکتا ہے، وہ ہو سکتا ہے، پھر جی پاکستان نے افغانستان پر حملہ کرنے کا منصوبہ بنا دیا، میزائل مارا جائے گا، یہ ہوگا، فوجیں گھس گئیں افغانستان کے اندر اور فلاں جگہ پہ قبضہ کر لیا، یہ مطلب اس قسم کی چیزیں چل رہی تھیں۔ اور ابھی ریسنٹ جو بات چل رہی تھی کہ بگرام ایئر بیس امریکہ کے حوالے کر دیا طالبان نے، اور امریکی جہاز بھی آ گئے، CIA کے اہلکار بھی آ گئے، وہ وہاں پر آ کے بیٹھ گئے، یہ سارا کچھ میڈیا پر، ہمارے پاکستان کی میڈیا پر چلتا رہا۔ تو اس حوالے سے انہوں نے کچھ گفتگو کی ہے ریٹائرڈ کرنل نعیم خالد لودھی نے۔ انہوں نے کہا کہ طالبان کسی صورت بگرام کو امریکہ کے حوالے نہیں کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ اگر طالبان نے
بگرام ایئر بیس کو امریکہ کے حوالے کر دیا تو میں ٹی وی پہ آنا بند کر دوں گا. یعنی انہوں نے گویا کہ ایک قسم کا چیلنج دیا کہ میں چیلنج کرتا ہوں کہ ایسا نہیں ہو سکتا، اگر ایسا ہوا تو پھر میں یہ کر لوں گا. دوسری بات انہوں نے یہ کہی کہ ٹی ٹی پی کے حوالے سے کہ حکومت افغانستان ٹی ٹی پی کی پشت پناہی کر رہی ہے، یہ مس انفارمیشن ہے، یہ ڈس انفارمیشن ہے. انہوں نے کہا کہ مس انفارمیشن ہے، ڈس انفارمیشن ہے. ایسی بات بالکل نہیں ہے کہ افغانستان کی حکومت ٹی ٹی پی کی پشت پناہی کر رہی ہے. اور اگر ایسی بات ہوتی، انہوں نے کہا کہ اگر ایسی بات ہوتی کہ افغان حکومت ٹی ٹی پی کی پشت پناہی کر رہی ہوتی تو سب سے پہلے چین افغانستان کی حکومت کے خلاف آواز اٹھاتا. حالانکہ ایسی بات نہیں ہے. افغانستان میں سب سے بڑا انویسٹر چین ہے اور وہ وہاں بڑی دل جمی کے ساتھ بڑی بہترین طریقے سے وہاں پر اپنی جو ہے سرمایہ داری کر رہا ہے. تو وہ بالکل خاموش ہے، اس نے آج تک اس طرح کی کوئی بات نہیں کی. تو یہ جو ہماری میڈیا پر چل رہا ہے یہ مس انفارمیشن ہے. اور پھر انہوں نے ایک اور بات یہ کہی کہ افغانستان میں کوئی علاقہ غیر نہیں ہے، ایسی کوئی جگہ نہیں ہے جہاں افغان حکومت کی عملداری نہ ہو، جبکہ پاکستان میں ایسی بہت ساری جگہیں ہیں جو علاقہ غیر میں شمار ہوتی ہیں اور یہاں پر ہماری عملداری نہیں ہے. وہاں پر بڑے بڑے گروہ، دہشت گرد تنظیمیں اور یہ وہ چھپ کر بیٹھے ہوئے ہیں جو پاکستانی عوام پر بھی حملہ کرتے ہیں، فوج پر بھی حملہ کرتے ہیں، جو کچھ بھی کرتے ہیں. تو وہ ظاہر ہے یہاں پر بیٹھے ہوئے ایسے بہت سارے علاقے ہیں جہاں پر ہمارا کنٹرول نہیں ہے، جبکہ انہوں نے کہا کہ افغانستان میں ایسی کوئی جگہ نہیں ہے. اور ایک اور بات انہوں نے یہ کہی کہ یہ جو مس انفارمیشن یا ڈس انفارمیشن جتنی بھی آ رہی ہے اس کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ یہ میڈیا کے ذریعے جو آ رہی ہے. تو انہوں نے کہا کہ کیا آپ نے کبھی غور کیا کہ جیو ٹی وی کا نام لیا انہوں نے، جیو ٹی وی، دنیا نیوز، جیو نیوز اور ہم نیوز اور اس قسم کی جتنے بھی بڑے بڑے میڈیا ہاؤسز ہیں، ان کے مالکان، ان کے نمائندے انہوں نے کہا کہاں بیٹھے ہوئے ہیں؟ کوئی جرمنی میں بیٹھا ہوا ہے، کوئی امریکہ میں بیٹھا ہوا ہے، کوئی کینیڈا میں بیٹھا ہوا ہے، کوئی لندن میں بیٹھا ہوا ہے. ٹھیک ہے. اور یہ جتنی بھی خبریں یا انفارمیشن آ رہی ہیں یہ وہاں سے آ رہی ہیں. انہوں نے کیا کہا کہ کیا ان میڈیا ہاؤسز کا کوئی نمائندہ کابل میں بیٹھا ہوا ہے؟ افغانستان میں قندھار میں کوئی ان کا نمائندہ ہے؟ کوئی رپورٹر ان کا ہے افغانستان میں؟ ان کا کوئی رپورٹر افغانستان میں نہیں ہے، قندھار میں نہیں ہے، کابل میں نہیں ہے، بگرام میں نہیں ہے. تو یہ خبریں پھر کہاں سے آ رہی ہیں ان کے پاس؟ کہ ان کے جتنے بھی نمائندے ہیں جرمنی، لندن، افغانستان، امریکہ، کینیڈا، یورپ، ان ممالک میں بیٹھے ہوئے ہیں اور خبریں وہاں سے آ رہی ہیں. خبر ہے کابل کی اور آ رہی ہے جرمنی سے، خبر ہے قندھار کی اور آ رہی ہے امریکہ سے، خبر ہے کابل کی اور آ رہی ہے جی لندن سے. تو انہوں نے ایک قسم کا گویا کہ اشارہ کیا یہ ساری مس انفارمیشن، ڈس انفارمیشن جو ہے وہاں سے آ رہی ہے، اس کی حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. اور اس کے پیچھے انہوں نے کہا کہ بہت بڑی سازش ہے. اور وہ سازش یہ ہے کہ دو برادر اسلامی ملک ان کو آپس میں ایک دوسرے کا دشمن بنانا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ دو ملک آپس میں بھائی بھائی بن کر اس خطے کے اندر ایک بہت بڑی طاقت نہ بن جائے. تو یہ اس کے پیچھے انہوں نے کہا کہ سازش ہے. انہوں نے کہا کہ ہمارے تمام بڑے میڈیا ہاؤسز، جیو نیوز، ہم نیوز، دنیا نیوز وغیرہ، ان کے مالکان امریکہ، جرمنی، لندن میں بیٹھے ہوئے ہیں. ان کے نمائندے اور رپورٹر کوئی بھی افغانستان میں نہیں ہیں. یہ افغانستان کی خبریں کہاں سے رپورٹ کرتے ہیں؟ ان کے پاس کیا سورسز ہیں؟ تو وہاں سے جرمنی سے بیٹھ کر خبر دے رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے ادھر جرمنی سے کسی نے اس کو فیڈ کیا ہے، کسی کو امریکہ میں بیٹھا ہوا وہاں سے بتا رہا ہے جی بگرام میں یہ ہو گیا اور قندھار میں یہ ہو گیا. تو وہاں سے کوئی اس کو فیڈ کر رہا ہے، اس کے پاس کون سی ایسی چھڑی ہے کہ وہاں اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ ادھر کیا ہو رہا ہے. تو یہ کچھ ایسی باتیں تھیں. اور اس قسم کی باتیں میں نے آپ کو بتایا کہ ہفتہ 10 دن پہلے جنرل ریٹائرڈ اسد درانی نے بھی کی ہیں. انہوں نے بھی کہا کہ یہ سب پروپیگنڈا ہے، جو کچھ ہماری میڈیا پر چل رہا ہے فیک ہے، جھوٹ ہے، فراڈ ہے. مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.